أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم. जी, अगली आयत को हम लोग देखते हैं कि इससे पहले हम लोगों ने जो आयत पढ़ी थी, पारा नंबर 4 और रुकू नंबर 5 चल रहा है कि हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने इससे पहले जो आयत हमारी तरफ नाजिल फरमाई थी, उन आयत के अंदर हमने देखा था कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया था, काफिरों के बारे में बात चल रही थी कि अल्लाह ताला जिनको चाहता है अजाब देता है और जिनको चाहता है वो बख्श देता है। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना फरमाया था कि वो बद्दुआ ना करें उन लोगों के लिए जो लोग हदायत पर नहीं हैं, उनके लिए बद्दुआ ना करें। और उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत से लोगों ने इस्लाम को कबूल कर लिया। आगे आज की आयत को हम देखते हैं अगर, तो आज की आयत में अल्लाह ताला ने हमारी तरफ सबसे पहली जो आयत इस रुकू में जो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई वो ये है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों जो ईमान लेकर आए हो, ला ताकुलू रिबा, कि तुम रिबा को यानी कि किसको, यानी कि सूद को बढ़ा चढ़ा कर ना खाओ। दर हकीकत ऐसा हुआ था कि जंग ओहद के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा कराम थे और जो उनके साथ जंग के लिए गए थे उन सब लोगों की जगह बता दी थी कि आप लोगों ने यहाँ से जो मर्जी हो जाए, आप लोगों ने ये जगह छोड़कर नहीं आना और आप लोगों ने अपनी अपनी जगह पर ही कायम रहना है। लेकिन हुआ ऐसा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी उन्हें कहा था कि अगर तो चाहे तुम जहाँ हम जंग जीत जाएं तब भी तुम लोगों ने ये जगह नहीं छोड़नी, और अगर हम जंग हार जाएं तब भी ये जगह तुम लोगों ने नहीं छोड़नी। दर हकीकत उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लश्कर में 700 अफराद शामिल थे जंग ओहद में, और उनमें से 50 तीर अंदाज थे जो कि बहुत माहिर थे अपनी तीर अंदाजी के अंदर। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तीर अंदाजों का ये जो दस्ता था, हजरत अब्दुल्ला बिन इब्न जबीर की क़यादत में उन्होंने पहाड़ी के ऊपर उन्हें मुकर्रर किया था और उन्हें ताकीद उन्होंने बड़ी सख्ती से की थी कि तुम लोगों ने यहाँ से नहीं निकलना। जब वो मुसलमानों ने उनको पस्ते पुश्त कर दिया और उन्हें जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा था कि जब वो घोड़ों पर आएंगे काफिर तो तुमने उनको आगे नहीं बढ़ने देना बल्कि उनको पीछे की तरफ धकेलना है। जब काफिर अपनी ये जंग हार कर भागने की तरफ थे, भाग रहे थे, तो उनमें से इन सहाबा कराम, इन अफराद, ये जो लोग थे, इन लोगों के दरमियान में इख्तलाफ पैदा हो गया। कुछ ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि हम जंग जब जीत जाएंगे तो उतर के आके हम लोग वापस आ सकते हैं, और कुछ ने कहा कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हम लोग उस वक्त तक यहाँ पर रहेंगे जब तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म ना आए। तो ऐसा हुआ कि बहुत से लोग वहां से फिर उतर कर नीचे आके पहाड़ी से, जिसके डर की वजह से कुफार जो है वो आगे नहीं आए थे, पीछे की तरफ भाग रहे थे। अब वो सारे के सारे लोग नीचे माल गनीमत को इकट्ठा करने में लग गए। अल्लाह ताला ने ये जब लालच के अंदर मुसलमान पड़ गए, अल्लाह ताला ने वहां पर सबसे अहम बात के लिए अल्लाह ताला ने उस लालच को भी कम किया, और मुसलमान लालच में भी आ चुके थे। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहली बात उनसे कही कि तुमने रिबा यानी कि सूद को बढ़ा चढ़ा कर नहीं खाना, क्योंकि ऐसा किया जाता था कि सूद उन्होंने अगर वो मुकर्रर नहीं भी करते थे तो वो कहते थे हम सूद नहीं ले रहे लेकिन थोड़ी सी रकम आप हमें बढ़ा कर दे दीजिए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपने इसको बढ़ा कर नहीं खाना है। कुछ ने ये भी हुज्जत बयान की कि अगर वो वक्त पर वो सूद नहीं देते, पैसे वापस नहीं करते, तो उसके बाद वो पैसे एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते थे, वो भी सूद के जुमरे में आता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया यहाँ पर वाज़ेह अल्फाज में कि इस लालच में कि तुम पैसे को बढ़ा चढ़ा कर खाओ, और थोड़ा भी बढ़ा कर खाओ, ज्यादा भी बढ़ा कर खाओ, या किसी भी तरह से तुम अगर खाओ, तो अल्लाह ताला ने सख्ती से मना फरमाया है कि तुमने सूद को नहीं लेना, क्योंकि सूद अल्लाह ताला के साथ और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग है। वो इंसान जो सूद लेता है उसके साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ने जंग का ऐलान किया है कि उसकी जंग है अल्लाह और उसके नबी के साथ। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, और डरो अल्लाह ताला से ताकि तुम फलाह पा जाओ। अल्लाह ताला ने फिर इरशाद फरमाया वत्तकुन नार अल्लती उइद्दत लिल काफिरीन। अल्लाह ने यही नहीं फरमाया कुरान में कि अल्लाह ने आग को, जहन्नुम को मुसलमानों के लिए तैयार किया, हमेशा यही फरमाया कि वो काफिरों के लिए तैयार की गई है। और इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की ताकि तुम पर रहम किया जाए। ये क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि ये जंग ओहद इसीलिए इसी वजह से हारे थे क्योंकि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत नहीं की।
اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں کہ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جیتتی ہوئی جنگ بھی ہار گئے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نبی کی اطاعت نہیں کی، نہیں مانا ان کا حکم، بلکہ لالچ میں آ کر مال غنیمت کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور جلدی کرو، دوڑو نیکیوں کی طرف، اور جو تم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو جائیں، جب بھی کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ سے فوراً پلٹ کے بھاگ کر جاؤ اور اللہ سے مغفرت مانگو۔ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو گناہ جن سے ہو جائے تو ان کے دل میں کھٹکا رہتا ہے اور وہ فوراً اللہ سے مغفرت مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ویسے دوڑتے ہیں اللہ کی طرف، بار بار معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، اور وہ جنت ایسی ہے جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اور اللہ نے یہاں پر اوپر والی آیت میں فرمایا کہ اعدت للکافرین، آگ کافروں کے لیے تیار کی ہے، اور ہم لوگوں کے لیے اللہ نے سبحان اللہ تیار کر رکھی ہے جنت۔ اللہ نے فرمایا آگے اعدت للمتقین، یہاں پر تیار کی گئی کافروں کے لیے اعدت للکافرین، اور یہاں پر اللہ نے فرمایا اعدت للمتقین۔ خوش نصیب ہیں آپ اور میں کہ ہمارے لیے اگلا گھر اللہ نے پہلے ہی تیار کر رکھا ہے، بس ہمیں اب وہاں پر اینٹیں لگانی ہیں، اپنے اس گھر کو خوبصورت بنانا ہے، اور مطلب خوبصورت ہی اس کی زمین خریدنی ہے ہمیں۔ اب خوبصورت اللہ نے بنا دیا، ہم کیا اس کو خوبصورت بنائیں گے؟ ہم نے وہ زمین خریدنی ہے، وہ احاطہ لینا ہے اپنا۔ اب اس آخرت کے اس گھر کو لینے کی کوشش کیجیے۔ دنیا میں ایک چھوٹا سا پلاٹ 2 مرلے کا 3 مرلے کا لینے کی کوششوں میں ہے، وہ تو اللہ نے اتنا بڑا بنا دیا کہ وہ جتنے ہی تم اس کے اندر اینٹیں لگاتے جاؤ اونچا ہوتا جائے گا، وہ اتنا بڑا ہوتا جائے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، جس کی وسعتیں اتنی زیادہ ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، اب اللہ تعالیٰ آگے صفات بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو مومنین ہیں، جن کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ یہ جب دلوں میں ایک ہوس آنا شروع ہوئی، جب دلوں میں یہ ہوا کہ مال غنیمت کو اکٹھا کر لیں، اب ان کی پھر اللہ نے پھر ان مسلمانوں کے، حالانکہ نبی ان کے درمیان میں موجود تھے، ان کو بار بار ان کی اصلاح کرنے کے لیے، لیکن اللہ نے پھر ان کے دلوں کو پھر ایمان کے لیے تازہ کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کیوں کہ وہ مال غنیمت حاصل کر لینا چاہتے تھے، اس کو سمیٹنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ دیکھو اللہ نے یہ جنت تو تیار کر رکھی ہے تمہارے لیے، وہ اتنی خوبصورت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب ان متقین کی علامتیں کیا ہیں جن کے لیے اللہ نے وہ جنت تیار کر رکھی ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں اس وقت جب وہ تنگ دستی کی حالت میں ہوتے ہیں، اور اس وقت بھی جب خوشحال ہوتے ہیں، اور تنگ دستی کی حالت میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ ہمیں زیادہ ہی دے گا تو تبھی ہم خرچ کریں گے۔ اگر اللہ نے آپ کو 5 روپے بھی دیے ہیں تو وہ بھی اس میں سے بھی 1 روپیہ 1 آنا اللہ کے لیے خرچ کر دیں، جتنا کر سکتے ہیں کم سے کم بھی خرچ کریں، لیکن کریں ضرور۔ اس کی برکتیں دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ وہ برکتیں، یہ اللہ نے جب وعدہ کر دیا کہ اس کو کہ اللہ تعالیٰ 700 گنا تک بڑھا کر تمہیں دے گا، تو پھر کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا 1 روپیہ ہمیں واپس 700 گنا تک واپس نہیں لوٹایا جائے گا؟ آپ کے پاس ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے بھی ہوں، اللہ آپ کو صحت خدا نخواستہ ہمیں نہ دے، ہم ان کروڑوں روپیوں کو ہاسپٹلز میں خدا نخواستہ جائیں گے تو فوراً اڑا کر آ جائیں گے، برکتیں نہیں ہیں۔ اللہ آپ کو صحت کی حالت میں رکھے تو آپ کے پاس 5000 بھی ہیں تو 5000 بھی آپ کے خرچ ہی نہیں ہوں گے، اللہ نے برکتیں دی ہیں۔ یہ ہوتی ہیں برکتیں جو اللہ صحت کی حالت میں، آپ کا تھوڑے سے بھی پیٹ بھر جاتا ہے، لیکن جب برکتیں نہیں ہیں تو کھا کھا کر بھی پیٹ نہیں بھرتا، راشن سارا ختم ہو جاتا ہے، اور کئی ایسے برکتیں اللہ دیتا ہے کہ آپ کا راشن ختم ہی نہیں ہوتا، تھوڑی سی چیز میں بھی وہ آپ کی ختم ہی نہیں ہوتی، استعمال کر کر کے یوز کر کے اس میں برکتیں آ جاتی ہیں۔ رزق اللہ نے متعین کر دیا آپ کا اور میرا، جب ماں کے پیٹ میں تھے نا، جب ماں کے پیٹ میں ہم لوگوں نے ہم لوگوں کے جسم پر جب تھوڑا سا ہم لوگوں کا خون کا لوتھڑا تھوڑا سا بڑا، مطلب تھوڑا سا وہ انکریز ہوا، جب اللہ تعالیٰ نے اس دل کی دھڑکنیں ڈالی،
جب اللہ تو وہ سکون کی لوتھڑے میں سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے؟ سبحان اللہ، دل کی دھڑکن آتی ہے. ابھی وہ نطفہ تھا، نطفے سے خون کا لوتھڑا بنا، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا ڈالا؟ زندگی کی علامت کیا ڈالی؟ دل کی دھڑکن ڈال دی. اور جب دل کی دھڑکن آتی ہے تو زندگی آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے رزق آپ کو اور میرا اسی وقت لکھ دیا، لیکن برکتیں بڑھتی جاتی ہیں. اسی رزق میں اللہ مزید برکتیں عطا کرتا جائے گا، اللہ برکتیں عطا کرتا جائے گا. ہر کسی کو دعا دیجیے برکتوں کی، اس کے عمل کی برکتوں کی، اس کے علم کی برکتوں کی، اس کے رزق کی برکتوں کی. ہم میں جہالت ہے، ہم جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو جب کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد جب نکلتے ہیں تو کہتے ہیں جی کھانا پینا جو کھایا پیا اس کو معاف کر دیجیے گا. ایسا کیوں کہتے ہیں؟ آپ کا رزق اللہ نے وہاں لکھا تھا، آپ گئے کھایا پیا، اس کو برکت کی دعا دیجیے کہ اللہ آپ کے اس رزق میں ڈھیروں ڈھیر برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اپنی تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں. اور سب سے اہم بات کہ جب وہ غیظ و غصے کی حالت میں ہوتے ہیں تو اس غصے کو بھی کنٹرول کر جاتے ہیں. سب سے اہم بات، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. جیسے پینا کیا ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں پینا کیا ہے. پانی پیجیے نا، کسی کو آواز بھی نہیں آتی. کھانا کھایا نا تو پھر بھی چلو منہ ہلتا ہے، چڑپ چڑپ کی کسی کے منہ سے آواز آئے گی یا کچھ بھی پتہ لگتا ہے، منہ ہل رہا ہے، کچھ کھا رہا ہے. وقت لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے اس کو واپس نگلنے میں، نگلنے سے بھی پتہ لگ جاتا ہے. پانی پیتے ہوئے تو پتہ بھی نہیں لگتا، فوراً نیچے چلا گیا، ڈائجسٹ بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. اور وہ ہوتے ساتھ ہی آپ کے جسم کے اندر شامل ہو گیا. کھانے کو تو بھی ڈائجسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے نا. پانی پیتے ساتھ ہی ٹھنڈا پانی پئیں گے تو فوراً جسم کا ٹمپریچر کم ہو جاتا ہے، فوراً آپ کو سکون ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں. سبحان اللہ، کتنے خوبصورت الفاظ میرے رب نے استعمال کیے کہ غصے کو برداشت نہیں کرنا، اس کو پی جانا ہے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو غصے کو پی جانے والے ہوں. والعافین عن الناس، اور وہ کیا کرتے ہیں ایسے لوگ جو کہ غصے کو پی جاتے ہیں، وہ لوگوں پر بھی رحم کرتے ہیں اور وہ اپنے غصے کو بھی پی جاتے ہیں اور وہ لوگوں کے ساتھ بھی ہمیشہ رحم دلی کا ہی مظاہرہ کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ بھی اچھے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے کہتا ہے واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو احسان کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے اور وہ عفو و درگزر سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. اب معاف کر دینا الگ ہے اور درگزر کر دینا ایسا ہے کہ آپ اس سے گزر کر چلے گئے اور آپ نے اس کو دیکھا بھی نہیں. درگزر کرنا، در سے گزر جانا، یہ ہوتا ہے درگزر کرنا، جو نہ آپ کر سکتے ہیں نہ میں کر سکتی ہوں. اللہ ہمارے دلوں کو وہ ایمان نصیب کرے کہ ہم درگزر کرنا سیکھ جائیں. سوچئے کیا آپ معاف کر دیتے ہیں، درگزر نہیں کرتے؟ اللہ ہمارے دلوں کو وہ طاقت عطا فرمائے کہ ہم درگزر کرنا سیکھ جائیں. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، اور جب کبھی ان سے کوئی غلطی سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے یا کوئی غلطی سے گناہ ہو جاتا ہے، جب وہ ظلم کر دیتے ہیں اپنے نفسوں پر گناہ کر کے تو فوراً پلٹ جاتے ہیں اللہ کی طرف، بھاگتے ہیں اللہ کی طرف. جیسے بچے کو چوٹ آتی ہے نا تو بھاگتا ہے ماں کی طرف، جیسے ماں گود میں اٹھائے گی تو جیسے درد ختم ہی ہو جائے گا. حالانکہ درد اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے، درد نہیں ختم ہوتا، لیکن ایک دل کو تسلی آ جاتی ہے کہ ماں مل گئی، ساری کی ساری دردیں ختم، ساری کی ساری تکلیفیں ختم. ہمیں جب تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے تو سب سے پہلے ماں یاد آتی ہے. اللہ ہماری ماؤں پر رحم فرمائے.
اللہ ہماری ماؤں پر ایسے ہی رحم فرمائے جیسے انہوں نے ہماری پرورش میں ہم پر رحم فرمایا تھا. تو وہ جب مغفرت مانگتے ہیں اپنے اللہ سے، بھاگتے ہیں اللہ کی طرف اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنے کے لیے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، تو کون ہے جو تمہارے گناہوں کو بخش دے سوائے اللہ کے؟ کیا کوئی ہے جو اس بوجھ کو کم کر دے تمہارے اوپر سے؟ وہ صرف اللہ ہی ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ لوگ باوجود علم کے وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے کہ انہیں معلوم بھی ہو، چاہے جو بھی کچھ ہو، جتنا بھی ان کو فائدہ انہیں لگتا ہو مل جائے گا، وہ کسی بھی برے کام پہ اڑ نہیں جاتے کہ ہم نے یہ کر لیا تو بس سب کر لیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی سے بحث ہو جائے گی، جب کسی کا دل دکھ جائے تو آپ کے دل میں کھٹکا رہتا ہی ہے کہ پتہ نہیں اس کا دل دکھ گیا، اب ہم کیا کریں، اب ہم کیا کریں. مل جائیے اس سے، بنا لیجیے اس کو. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار، یہ وہ سارے لوگ ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت کا اعلان کر دیا اور جنت کا باغوں کا بھی اعلان کر دیا، اور ایسے باغ جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان میں سے ان کو نکالنے والا نہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتنا ہی بہترین اور کتنا ہی اچھی نعمت ہے، کتنا ہی بہترین اجر ہے ان کا ان سارے کے سارے جہان والوں کے لیے، ان جہان والوں کے لیے جنہوں نے یہ سارے عمل کیے. ان کے عمل کی وجہ سے، عاملینا، جو انہوں نے عمل کیا اس کی وجہ سے جو اللہ نے ان کو اجر دیا وہ بہت ہی بہترین اور بہت ہی بڑا ہے. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، تو سو زمین میں چلو پھرو، چل پھر کر دیکھ لو کہ آسمانی تعلیم کے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. اب یہ انہی لوگوں کی بات کی جا رہی ہے، کن لوگوں کی؟ جن لوگوں نے جنگ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہیں کی، ان کی بات نہیں سنی. اللہ تعالیٰ ارشاد انہی کو فرما رہے ہیں کہ تم لوگ دیکھو کہ تم سے پہلے بھی امتیں جو گزر چکی ہیں انہوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا، نبیوں کی بات نہیں سنی تھی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگ دیکھو گے، چلو پھرو زمین میں، اور پھر تم دیکھو گے. زمین میں چلنے پھرنے سے کیا مراد ہے؟ عاد اور سمود کی جب ہم قوموں کو اگر دیکھیں، چل پھر کے اگر ان جگہوں کا دیکھیں تو ہمیں نظر آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بستیاں جب اجاڑیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا انجام کیا. اس لیے کہا گیا کہ زمین میں چلو پھرو، جا کر دیکھو ان لوگوں کو جن لوگوں کو اللہ نے تباہ و برباد کیا تھا، کہ تم اس سے تقوی حاصل کرو. اس لیے نہیں کہ وہاں پہ پکنک پوائنٹس بنا لو، اس لیے کہ تم اللہ سے ڈرو. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں یہ ساری باتیں ان لوگوں کے لیے، سب لوگوں کے لیے، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں اور نصیحت حاصل کریں. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم نہ سستی کرو اور نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو. جب یہ جنگ احد ہو گئی تو اس وقت کیا ہوا کہ اب ان کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے کہ ہمیں اتنی تکلیفیں اٹھا لی، ہم پست ہو گئے، ہم نے شکست حاصل کر لی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دلوں کو آسرا دیا کہ تم لوگ سستی میں نہ پڑ جاؤ اور تم غمگین بھی مت ہو. ولا تہنوا، اور نہ تم سستی کرو نہ ہی غمگین ہو. اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ ہے اور ان کی مدد کرنے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا سخت آزمائش کا وقت تھا کہ امیر حمزہ یہاں پر شہید ہوئے جنگ احد میں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے بیٹھ جاتے نا سارا کچھ، کہ ان لوگوں نے میری بات نہیں سنی اور ان لوگ ہی اپنی جگہ چھوڑ کر آ گئے، تو ہم اگر یہ کھڑے رہتے تو ہم یہ جنگ جیت جاتے.
اور امیر حمزہ کو شہید بھی کیسے کیا گیا ہم سب جانتے ہیں، انہیں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے حکم کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اب جب ان کے دلوں میں ہوا کہ ہم زخمی بھی ہوئے ہیں، ہمیں مشکل بھی ہے، ہم تکلیف پہ بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج اس طرح سے تمہیں زخم پہنچے ہیں، ان یمسسکم کرحن، اسی طرح سے ان لوگوں کو بھی زخم پہنچے تھے، کافروں کو بھی جب ان کو شکست ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور ہم ان دنوں کو پھیرتے ہیں، کبھی تمہاری طرف فتح ہوگی تو کبھی ان کی طرف فتح ہوگی، کبھی تمہیں شکست ہوگی تو کبھی ان کو شکست ہوگی، تاکہ کوئی اپنی طاقت پر گھمنڈ نہ کرنا شروع ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو پھیرتے ہیں اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، وَيَتَّخِذُوا مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم گواہ بن جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ لاسٹ آئی تھی جی، میں کوشش کروں گی اس کو مکمل کر لوں۔ وَلِيُمْحِصَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دے گا، اور یہ وجہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بالکل الگ کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو اور جن کے دلوں میں نفاق تھا، اللہ تعالیٰ ان کو مسلمانوں سے الگ کرنا چاہتا تھا کہ کون نبی پاک کی بات سننے والا ہے اور کون نہیں سننے والا۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اور صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، اور تم جلد ہی ان جنتوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ تو جنہوں نے نبی پاک کی بات کو نہیں سنا، ساری